या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन कसरा फ़इन वुज़िया इब्तिदाअन लिकुल्लिन इब्तिदाअन फ़मुश्तरकुन व इल्ला फ़इन इश्तहरा फ़िस्सानी फ़मनक़ूलुन युनसबु इला नाक़िलि व इल्ला फ़हक़ीक़तुन व मजाज़ुन। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ़रद मुतकस्सिरुल माना की तक़सीम बयान की है, यानी वो मुफ़रद जिसके एक से ज़ायद मानी। तो इस तक़सीम के एतबार से मुफ़रद मुतकस्सिरुल माना की 4 किस्में मुसन्निफ़ ने बयान की: मुश्तरक, मनकूल, हकीकत और मजाज। आगे शारे उसकी तफसील बयान करेंगे। वजह असर इन चारों की, जिससे सबकी तारीफ भी मालूम हो जाएगी, तो उससे इसकी अक़साम और उनकी अक़साम का याद करना भी आसान हो जाएगा। तो वजह असर इन चारों की ये है कि वो मुफ़रद मुतकस्सिरुल माना जो है, ये दो हाल से खाली नहीं। या तो इब्तिदा ही से तमाम मानों के लिए, एक से ज़ायद जो माने उसके तमाम मानों के लिए अलग अलग वज़ा किया गया होगा, या नहीं। अगर अलग अलग हर एक माने के लिए इब्तिदाअन ही वज़ा किया गया हो, शुरू ही से वज़ा किया गया हो, तो इसको मुश्तरक कहते हैं। मिसाल उसकी आगे यहाँ नीचे शारे ने बयान किया, जैसे आइन का लफ्ज़ है, वो तफसीर इंशाअल्लाह उसमें आएगी। तो मुफरद मुतकस्सिर और माना दो हाल से खाली नहीं। या तो शुरू से इब्तिदाअन तमाम मानों के लिए अलग अलग मुस्तकिल तौर पर वज़ा किया गया होगा, या नहीं। अगर हर माने के लिए अलग तौर पर मुस्तकिल शुरू से वज़ा किया गया हो, तो इसको कहते हैं मुश्तरक। व इल्ला, और अगर हर एक माने के लिए अलग अलग वज़ा नहीं किया गया, तो फिर दो सूरतें हैं, दो हाल से खाली नहीं। नंबर एक, फ़ैनिश तराफ सानी, दूसरे माने में इस्तेमाल होना उसका मशहूर हो गया हो, इतना मशहूर हो गया हो कि बगैर करीने के ज़हन पहले माने की तरफ मुंतकिल ना होता हो। पहले माने का इस्तेमाल मतरूक हो चुका हो, दूसरे में इस्तेमाल उसका मशहूर हो गया हो, तो इसको कहते हैं मनकूल। और अगर पहले माने में भी इस्तेमाल होता हो, दूसरे माने में भी इस्तेमाल होता हो, तो अगर पहले माने में इस्तेमाल होगा तो उसको हकीकत कहेंगे, और अगर दूसरे माने में इस्तेमाल होगा तो मजाज कहेंगे। ये इसकी वजह असर है। अब आप नीचे इसको शरह में देखें। इन कसुरा लफ्ज़ ऐ अल्लफ्ज़ इन कसुरा मानाहुल मुस्तामल हुआ फी, या माने से मुराद माना इस्तेमाली है कि लफ्ज़ अगर माना इस्तेमाली में कसीर तादाद पर इस्तेमाल होता हो, लफ्ज़ उसके माना मुस्तामल फी कसीर हो, तो फला यखलु, ये खाली नहीं है। इमा यकुन मौज़ूअन लिकुल्लि वाहिदिन मिन तिलकल मानी इब्तिदान बिवज़न अला हिदतिन, या तो शुरू ही से ये तमाम मानों के लिए अलग अलग वज़ा होगा, औला यकुनु कज़ालिका, ये ऐसा नहीं हो। वल अव्वलु युसम्मा मुश्तरकन, अगर ऐसा हो यानी हर माने के लिए शुरू से अलग अलग मुस्तकिल वज़ा किया गया हो, तो इसको कहते हैं लफ्ज़ मुश्तरक। अब इसमें देखें, लफ्ज़ एक है, माने अलग अलग हैं, तो एक लफ्ज़ कई मानों में मुश्तरक हो जाएगा। जैसे आइन का लफ्ज़ है, आइन, ये आंख के लिए भी वज़ा हुआ, बासरा आंख के लिए भी वज़ा हुआ है, ज़हाब सोने के लिए भी वज़ा हुआ है, सोना चांदी, व रुकबत घुटने के लिए भी वज़ा हुआ है, व ज़ात ज़ात के लिए भी चीज़,
ذات کے لیے بھی وضع ہوا ہے. تو یہ ان معنوں کے لیے وضع ہوا ہے اور الگ الگ وضع ہوا ہے. ایک موقع پر واضح نے عین کے لفظ کو آنکھ کے لیے وضع کیا، پھر اگلے موقع پر سونے کے لیے، پھر اگلے موقع پر گھٹنے کے لیے، پھر اگلے موقع پر ذات کے لیے وضع کیا. والثانی، اور دوسری صورت کہ ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع نہ ہوا ہو تو فلا محالہ تھا ان یکون لفظ موضوع لواحد من تلک المعانی، تو لازمی بات ہے کہ وہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہوگا. اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، اس لیے کہ مفرد لفظ موضوع کی قسم ہے تو کسی ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور دوسرے میں استعمال ہوتا ہے. سمینو انستعمل فی معنی آخر، تو اگر ایک معنی کے لیے وضع ہو کر استعمال دوسرے معنی میں ہو رہا ہو تو پھر فإن اشتہر فی ثانی، اگر دوسرے معنی میں استعمال ہونا وہ مشہور ہو چکا ہو، وترک استعمال فی المعنی الاول، پہلے معنی کے لیے استعمال اس کا متروک ہو چکا ہو، بحیث اس طرح کہ یتبادر منہ الثانی، کہ جب وہ لفظ بولا جائے اذا اطلق مجرد عن القرائن، وہ لفظ بولا جائے، اطلق بولا جائے مجرد عن القرائن، قرائن سے خالی کر کے بولا جائے، تو یتبادر منہ الثانی، تو اس وقت ذہن دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو، پہلے معنی کی طرف منتقل نہ ہو، وضعی معنی کی طرف. یسمى ھذا منقولا، اس کو منقول کہتے ہیں. اس کی مثال یہ نیچے لکھی ہوئی ہے غالباً، چلے نہیں لکھی ہوئی، دوسری ایک اور قسم جسے بیان کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. منقول کی مثال ہے، سوم کا لفظ ہے مثال کے طور پر، لفظ سوم، سوم کا لغوی معنی جس معنی کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا ہے وہ ہے امساک، رکنا. پھر سوم کا لفظ اس معنی سے منتقل ہوا دوسرے معنی کی طرف جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اصطلاحی روزہ، اس میں استعمال ہونے لگ گیا. لیکن سوم کا لفظ روزے کے معنی میں اس طرح مشہور ہو گیا، اس طرح استعمال ہونے لگ گیا کہ اب سوم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو پہلے معنی جو وضعی معنی تھا اس کی طرف انسان کا ذہن منتقل نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے معنی کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے. اور اگر قرینہ ہو تو پہلا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قرینہ نہ ہو تو اس کا استعمال دوسرے معنی ہی میں ہوگا. تو سوم بول کر روزہ مراد لیا جائے یہ ہے منقول، اور اگر سوم بول کر امساک مراد لیا جائے تو یہ ہے معنی موضوع لہو. وَإِلَّمْ يَشْتَهِرْ، اچھا یہ جیسے نیچے یسمى منقولا قیل ان اراد المسلم مطلق نقل کما ہوا ظاہر. اچھا بہرحال ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مرتجل، دیکھیں یہ مرتجل لکھا ہوا ہے، مرتجل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوتا ہے لیکن اس سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، استعمالی معنی کی طرف. اور جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس دوسرے معنی ہی کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، پہلا معنی ذہن کی طرف نہیں جاتا، پہلے معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا. جیسے مثلا جعفر کا لفظ ہے، جعفر اصل میں وضع ہوا ہے لفظ جعفر چھوٹی ندی کے لیے. ندی نالے جو ہوتے ہیں گاؤں میں بہتے ہیں دیہاتوں میں، تو چھوٹی جو ندی ہے اس کو جعفر کہتے ہیں. یہ لفظ جعفر اس ندی کے لیے وضع ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کا استعمال ہو گیا ناموں میں. اب لوگ اپنے بچوں کے نام رکھنے لگ گئے جعفر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام ہے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام جعفر رکھتے ہیں. تو جب جعفر کا لفظ بولا جائے گا تو جس گھر میں بچہ ہوگا نا
اس گھر میں لفظ جعفر بول کر وہی بچہ مراد لیا جائے گا، ذہن اسی کی طرف منتقل ہوگا۔ ہم مطلقاً جعفر کا لفظ بولتے ہیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کے نام مبارک کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ وضع ہوا تھا چھوٹی ندی کے لیے، تو ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہو اور اس سے منتقل ہو کر دوسرے معنی میں استعمال ہو کر مشہور ہو جائے، تو اگر دونوں معنوں میں کوئی مناسبت ہو تو پھر دوسرے لفظ کو منقول اور پہلے لفظ کو منقول عنہ کہتے ہیں۔ دوسرے معنی کو منقول الیہ، پہلے معنی کو منقول عنہ کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں کے درمیان مناسبت کوئی نہ ہو تو دوسرے معنی کو مرتجل کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، چھوٹی ندی کے درمیان اور جعفر نام کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، جبکہ امساک رکنا اور روزہ دونوں میں مناسبت ہے، کہ امساک کا بھی معنی ہے رکنا، اور روزے کے اندر بھی انسان کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے رک جاتا ہے، ان میں مناسبت ہے۔ تو ایک معنی کے لیے لفظ وضع ہو اور استعمال دوسرے معنی میں ہو رہا ہو، تو اگر دونوں معنوں میں مناسبت ہے تو پھر اس دوسرے معنی کو کہتے ہیں منقول، اور اگر دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو دوسرے معنی کو کہا جاتا ہے مرتجل۔ یا متن میں اس کو ذکر نہیں کیا لیکن حاشیے میں ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا، فائدے کی چیز ہے۔ آگے بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ مرتجل استعمال ہوگا، اس کتاب میں تو نہیں، دوسری کتابوں میں۔ تو فَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُجْرِ الْأَوَّلُ، دوسرے معنی میں بھی مشہور نہیں ہوا، پہلے معنی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، بل یستعمل تارۃ فی الاول، بلکہ کبھی تارتن کبھی پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وَأُخْرَى فِي الثَّانِي، اور کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ، جب یہ پہلے معنی میں استعمال ہوگا، المعنی موصول ہو، یسمى اللفظ حقیقتاً، تو اس لفظ کو کہیں گے حقیقت۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِي، اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو، الذی وغیر الموصول، جو موصول ہو نہیں ہے، یسمى مجازاً، تو اس کو کہتے ہیں مجاز، حقیقت اور مجاز۔ آپ اس میں اصول شاشی میں حقیقت اور مجاز کی بحث پڑھیں گے۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے، خدا کی قسم میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، یا خدا کی قسم میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا۔ اب گندم کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی گندم کے دانے اور مجازی معنی ہے گندم کی روٹی۔ تو آپ گندم بول کے دانے مراد لیں تو یہ ہوگا حقیقت، گندم بول کر روٹی مراد لیں گندم کی، یہ ہو گیا مجاز۔ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، درخت بول کر درخت مراد لیں تو یہ حقیقی معنی ہے، اور درخت بول کر پھل مراد لیں تو یہ مجازی معنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی بھائی، کس کا؟ جی جی استاد جی کرینا کا۔ او شاہ جی، کوئی بات نہیں ہے کوئی بات ریکارڈنگ نہیں ہے شاہ جی، میں دیکھتا ہوں، بند کرتا ہوں۔